अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताने वाला हूँ। ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे। आपको पता होगा कि एक वाक़या आता है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि मक्का के लोग मुसलमानों से बैकाट करते हैं, तो अल्लाह के रसूल और सहाबा को जो है बैकाट करके एक पहाड़ जो शुएब अबी तालिब जो है वहाँ पर जो है उन लोगों को कुछ साल रखते हैं और कंप्लीट उनको बैकाट कर दिया जाता है। उस वक्त में इतना जो है फ़ख्र व फाखा होता है कि सहाबा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पत्ते या जो है चमड़े वगैरह जो है चबाते थे, तो वो हालत थी। ऐसे वक्त में इनकी जो माँ जो है हामिला हुई, इब्ने अब्बास की वालिदा, जिनका नाम जो है लबाबा बिन्त हारिस है। तो ऐसे वक्त में जो है जब उन्होंने बात सुनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो खुशी का इजहार किया और जो है दुआएं भी दी। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लाके इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को बताते हैं, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो थूक है, लुआब दहन सलेवा है, वो उनको चटाते हैं या उनके मुंह में डालते हैं। सहाबा कहते हैं कि इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा एक बच्चे को इस तरीके से किया था। एक मौजज़ा था, एक जो है अल्लाह का करम था कि उसकी वजह से इनके अंदर इतनी जो है इल्म और फ़िक़्ह के जो नॉलेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ट्रांसफ़र किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी दुआएं भी की उस वक्त में कि इल्म के लिए और कुरान की जो है समझ के लिए, दीन की समझ के लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्ने अब्बास को कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल भी फरमाई। और बाद में चल के कि इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े फ़क़ीह, यानी मसले मसाइल बयान करते थे, इतने बड़े आलिम बने कि जो है उसके बाद उनसे बड़ा कोई आलिम का जो है दर्जा किसी को नहीं मिलता। अगर आप तफासिर के अंदर देखेंगे, इतने बड़े आलिम इतना बेहतरीन अंदाज से जो है कुरान को समझाते थे। इनके बहुत से वाक़यात थे, बट मैं शार्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर रखना चाहता था कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते तब वो जो है दौड़ के जो है पानी ला के रखते थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये किसने इमीडिएटली जो है नवाफिल के वक्त में पानी ला के रखा, तो कहते कि ये इब्ने अब्बास। तो उसी वक्त उनके लिए दुआएं भी करते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को जो है इशारा करते कि वो अपने बाजू खड़े हो जाएं और नमाज अदा करें। तब जो है वो पीछे खड़ के नमाज अदा करते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने तो तुम्हें मेरे बाजू खड़ के जो है नमाज पढ़ने के लिए कहा था, सलात पढ़ने के लिए कहा था। तो वह कहते या अल्लाह के रसूल, आप तो पैगम्बर हैं, मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूँ। यानी बचपन में, यानी वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे उस वक्त में बहुत छोटे थे, बट उस छोटी उम्र से बहुत ज़्यादा जो है इल्म और दानिश उनके अंदर कूट कूट के भरा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुआओं के ऊपर दुआएं उनको देते जा रहे थे। तकरीबन उनकी उम्र 13 साल थी जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। मगर इतनी छोटी उम्र में, तकरीबन 13 साल की उम्र में भी उन्होंने तकरीबन 1660 जो है हदीसें अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है नकल की हैं, और जिसमें 75 हदीसें जो है सहीहीन में हैं, यानी बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी मौजूद हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ कितना भी किया जाए वो जो है कम है। इनको जो है हुब्र अलामा का भी लक़ब दिया गया था, यानी जो कि अल्लामा, जो बहुत बड़े आलिम थे। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, तो इनको अजमुन नाज भी कहते थे। यानी जब मजलिस में बैठते थे उनको लगता था कि सबसे ज़्यादा जो है माशाल्लाह इनको ही जो है खूबसूरती है और नॉलेज है, और बेहतरीन अंदाज से बात को जो है समझाते थे। फज़ीउन नास से बहुत अच्छे अंदाज से बात को समझाते थे। ये ऐसे कई वाक़यात हैं जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है बारे में आते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के जो सहाबी हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब वो खलीफा बने तो जो है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाके जो है वो अपने पास बिठाया करते थे। दूसरे सहाबा ने कहा कि इनकी उम्र के तो हमारे भी बच्चे हैं, तो क्यों आप जो है इस जो इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर जो है हमारे बच्चों को आप नहीं शामिल करते, बल्कि सिर्फ इब्ने अब्बास छोटी उम्र के हैं, इनको आप शामिल करते हैं।
تو ایک مرتبہ جو ہے ان کا ایگزامینیشن چیک کرنے کے لیے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں ابن عباس کو بلایا اور کہا کہ جو ہے سورہ ناس کا جو ہے ترجمہ بولو، اور سورہ ناس کا جو اصل ریزن ہے اس کا جو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، سورہ نصر، سورہ ناس نہیں بلکہ سورہ نصر۔ تب جو ہے صحابہ کو اس کے پہلے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ سورہ نصر جو ہے جو نازل ہوئی تھی اس کا کیا سبب ہے، اس کے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ تو سارے لوگوں نے کچھ بولا، بٹ جو ہے جب ابن عباس سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے انتقال ہونے کا جو ہے ایک کلو دیا گیا ہے، بتایا گیا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آخری وقت چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہی میری بھی جو ہے رائے ہے۔ یہ جو علم اور بلاغت تھی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے بچپن میں سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوٹ کے جو ہے بتائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ تو جوانی میں بزرگوں کی جیسے سمجھدار باتیں جو ہے کرتے ہیں اور زبان سے بکثرت سوال کرتے ہیں اور عقل مند جو ہے دل والا ہے، یہ خود جو ہے ان کی زبان سے ان کی تعریف وغیرہ جو ہے کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لیلۃ القدر کے بارے میں ابن عباس کو پوچھا گیا تو وہ اپنے اجتہاد سے کہے تھے کہ 27 جو ہے رات ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے ان سے اتفاق جو ہے کیے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گیا تھا اور دیکھا کہ وہ وضو کر کے ایک جگہ چٹائی پہ بیٹھ گئے تھے اور جو ہے باہر اتنا زیادہ ہجوم تھا، لوگ سوال اور جوابات کرنے کے لیے لائن جو ہے بن کے، میں بڑی مشکل سے اندر گھسا اور وہاں پر پہنچ گیا ابن عباس کے پاس۔ ابن عباس وضو کر کے وہاں پر بیٹھ کے 2 رکعت نوافل نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ وہ آواز دو کہ جو شخص قرآن اور تفسیر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ایسے لوگ آ جائیں۔ تو بڑا ایک گروہ تھا اور جتنے لوگ گھر کے اندر بیٹھ سکتے تھے بیٹھے اور باقی جو ہے باہر جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک آواز جاتی تھی وہ قرآن اور تفاسیر کے کوسچن اور آنسر کرتے رہے، اور ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہترین انداز سے انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا، صرف جواب نہیں دیا بلکہ اس سے بھی اچھا انہوں نے ایکسپلینیشن دیا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ اور بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ نکل گئے۔ تو پھر جو ہے ابو صالح کو کہا گیا کہ جو فقہ اور حلال اور حرام کے بارے میں جو ہے معلوم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو اندر بلاؤ۔ تو پھر جو ہے ایسے لوگوں کو اندر بلایا جاتا ہے، کافی بڑا جو ہے گروپ ہوتا ہے، پھر بھی کافی حد تک جو ہے سوال و جوابات چلتے ہیں حلال اور حرام اور فقہ کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کے باہر بھی بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ جتنا انہوں نے پوچھا اس سے اچھا جو ہے نالج ان کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر بلاتے ہیں جو علم وراثت، انہیں مرنے کے بعد جو ہے جو باپ کی جو وراثت ہے بچوں میں کیسے تقسیم ہونا ہے، اس کے تعلق سے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پھر ان کو کافی جو ہے کوسچن آنسرز ہوتے ہیں، ان کے ڈاؤٹس وغیرہ کلیئر ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ باہر جائیے، اور بھی لوگ باقی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شعر و شاعری، جو عربی کے اندر جو بہترین شعر و شاعری کے بارے میں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہوتا یا ان کو کچھ علم حاصل کرنے کا ہوتا تو جو ہے پھر ان کو بلاتے اور ان کے ساتھ ڈسکشن میں رہتے۔ تو ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی وقت میں نے جو ہے ان کو بہترین شاعر اور بہترین قرآن کا جو ہے تفسیر کرنے والے، بہترین فقہ اور بہترین جو ہے مسائل بیان کرنے والا دیکھا۔ اگر جو ہے قریش کو جو ہے اگر فخر ہوتا کہ ہمارے جو ہے خاندان کے اندر ایسا ایک بیٹا ہے ابن عباس، تو جو ہے ان کو وہ فخر کرنے کا پورا جو ہے حق ہوتا۔ اس طریقے سے بہت سے جو ہے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کبھی بھی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو سب سے پہلے وہ قرآن سے جو ہے تلاش کرتے، پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تلاش کرتے، اس کے بعد جو ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس چیز کو کیسے سمجھے ہیں اس سے جو ہے انہوں بیان کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اجتہاد کرتے کہ اگر وہ نہیں ملتا تو پھر اجتہاد کر کے اپنی طرف سے جو ہے رائے مشورہ جو ہے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے ان کے پاس ابن عباس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو میں نے علم حاصل کیا ہے بہت تھوڑا، بٹ میں اور بھی جو ہے اسلام کا جو ہے دین کا علم جو ہے جاننا چاہتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا تم، جب اتنے صحابہ یہاں پر موجود ہیں
تو کیا کوئی تمہارے پاس آئے گا کوسچن آنسر کرنے کے لیے، اسلام کے دین کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے؟ تب جو ہے ابن عباس جو ہے ان کے سوال کا کچھ جواب نہیں دیتے، خاموشی سے پھر صحابہ کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر صحابہ بیٹھا کرتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے ان کو بہت سارا جو ہے علم جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے سوالات کرتے ہیں، اور بہت سارا جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ ان کا جو قوت حافظہ تھا وہ بہت اچھا تھا، اس کے ساتھ جو ہے ان کے اندر وہ تکبر، گھمنڈ اور غرور بھی نہیں تھا۔ جیسا کہ ایک واقعے کے اندر جو ہے بیان تھا کہ ایک صحابی جن کا نام آتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کاتب وحی تھے، یعنی جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وحی آتی تب کہتے تھے تو جو حضرت زید بن ثابت کیا کرتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جو ہے گھوڑے میں سوار تھے، تو گھوڑے میں بیٹھ رہے تھے، تو عبداللہ بن جو ہے عباس جو ہے بھاگ کے گئے اور جو ہے ان کے اس کی جو رسی ہوتی ہے اس کو جو ہے تھام لیا۔ تب انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اپنے علماء کی عزت اور احترام کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت زیادہ جو ہے کلوز ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے تو ہر وقت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں بٹھایا کرتے تھے، تب انہوں نے کچھ نصیحتیں ابن عباس کو کہا کہ جو ہے دیکھو ان کا جو تجربہ ہے وہ سچائی کا ہو، جو بھی تم ان سے حاصل کر رہے ہو وہ سچائی کا تجربہ ہو، اور جو ہے کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے جھوٹ نہ بولو، اور اگر وہ کوئی راز کی بات کہتے ہیں مجلس کے اندر تو وہ راز باہر رکھ کے فاش نہ کرو، اور کبھی بھی جو ہے ان کے نزدیک جو ہے کبھی غیبت کی باتیں جو ہے نہ کرو۔ اس کے بعد بھی جو ہے حضرت جو ہے ابن عباس کو جو ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ابو رافع جو ہے ایک غلام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جو ہے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو جاتا تب وہ جاتے اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے کہ ایسے وقت میں وہ کب نماز پڑھا کرتے تھے، کیسے جو ہے وہ ساری چیزیں رہا کرتے تھے، اور اس کو پورا جو ہے اپنانے کی جو ہے کوشش کرتے۔ ابن عباس جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ بالکل اسٹارٹنگ کے دور میں، یعنی تقریباً 2 دور ہوتا ہے، ایک تو بہت ہی زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں تو اس وقت میں جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ظلم جو ہے سہنا پڑتا تھا، خود اللہ کے رسول پہ جو ہے کافی لوگوں نے ظلم کیا اور صحابہ نے ظلم کیا۔ تو ایسے وقت میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں مجھے اور میری ماں کو جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ظلم کیا گیا تھا میرے اوپر، اور مگر جتنا ظلم کیا ایمان اتنا جو ہے تازہ ان کا ہوتا گیا، اور بعد میں جو ہے ایسی چیزیں الحمدللہ اللہ نے کو ہدایت دی۔ بس یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے، اور جو ان کے بارے میں سمجھ کے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ صحابہ جس راستے میں جنت کو جائیں گے وہی راستہ ہے ہمیں بھی جانے کا، اور جو ہے ہم جو ہے ان سے ایز اے اسکیل دیکھیں کہ ہم کس پیرامیٹر پہ بیٹھتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو ہے سیرت پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور لوگوں کو تک پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔